बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 5 के हवाले से, जिसके जो मैचेस यानी इस PSL के रह गए थे वो अब खेले जा रहे हैं। प्ले ऑफ्स हैं, फिर फाइनल्स हैं और 14, 15 और 17 तारीख को ये मैचेस कराची स्टेडियम में बिलाखिर खेले जाएंगे ताकि इस टूर्नामेंट को कंप्लीट किया जा सके, इस लीग को कंप्लीट किया जा सके। रोज़ाना की बुनियाद पर जहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामात हो रहे हैं, वहीं बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। लोगों की चेकिंग की जा रही है, टेम्परेचर चेक किए जाते हैं, मास्क की बड़ी पाबंदी की जा रही है और साथ ही साथ सिक्योरिटी खदशात की बिना पर जो फ्लाई ओवर्स हैं उनको भी बंद कर दिया जाता है। आवाम को थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जाहिर सी बात है इतने बड़े टूर्नामेंट यानी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को जब उसका इनेकाद किया जाता है तो ये थोड़ी बहुत परेशानियाँ बर्दाश्त करनी होती हैं और 17 तारीख तक कराची वालों को ये परेशानी बर्दाश्त करनी होगी। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि तैयारियाँ कैसी चल रही हैं और किस तरह से इन मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं समी बरनी साहब, जो कि डायरेक्टर मीडिया हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त निकाला। सर सबसे पहले ही बताइएगा कि इस वक्त PSL की तैयारियों की क्या पोजीशन है? सारी चीज़ जो है वो टाइम शेड्यूल के हिसाब से चल रही है, तैयारियां सारी? जी, अल्लाह का बड़ा फजल है, एवरीथिंग इज वर्किंग क्लॉकवाइज। फॉरेन प्लेयर्स की आमद का सिलसिला जारी है, खासे प्लेयर्स आ चुके हैं। जो कुछ 2-4 प्लेयर्स रह गए इंक्लूडिंग फाफ टुप्लेसी, वो इंशाअल्लाह ताला आज पहुंच जाएंगे। फाफ का जैसे आप सबको पता है डेब्यू सीजन है PSL के लिए। उसके बाद वो टीम भी कंप्लीट हो जाएगी। ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, कल 2 कप्तानों की वर्चुअल सेशंस हैं, वार्म अप मैचेस हो रहे हैं, स्टेडियम तैयार है, मीडिया फुली प्रिपेयर्ड है, पार्टिसिपेट कर रहा है, कवर कर रहा है ट्रेनिंग सेशंस को। एक बज़ है जो मीडिया के तवस्सुस से या जो हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे दोस्त एक्टिव हैं उनकी जो पोस्ट जारी है, उससे एक ऑटोमेटिकली एक मुल्क के अंदर एक एक्साइटमेंट दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट अपनी जगह की जो खत्म हुई कल, बट PSL अब स्लोली टेक ओवर कर रहा है और एक्साइटमेंट और बिल्ड होगा जब 14 तारीख से ये मैचेस शुरू होंगे। सर मुझे बताइएगा कि अब सिक्योरिटी से ज़्यादा जो अहम चीज़ हो गई है वो है हेल्थ मेजर्स या SOPs। तो सर जाहिर सी बात है खिलाड़ी हैं और सिक्योरिटी पे भी लोग मामूर हैं, ग्राउंड्समैन हैं, इतने सारे लोग होते हैं। सर बायो सिक्योर बबल में इनको रखना क्या पॉसिबल हो पा रहा है या नहीं हो रहा? सर डॉक्टर साहब देखिए, हम एक बड़ी यूनिक सिचुएशन के अंदर है। पहले हमने पूरी दुनिया को ये साबित किया कि फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पाकिस्तान इज एज गुड एज एनी अदर टेस्ट प्लेइंग कंट्री। और उसके बाद फिर ये कोविड आ गई। कोविड के अंदर हमने आई विल टेक यू अ स्टेप बैक। PSL से पहले हमने डोमेस्टिक क्रिकेट का इनेकाद किया 28 सितंबर से, और उसके अंदर मुल्तान हो, रावलपिंडी हो, फिर लाहौर था और कराची। तो इसके अंदर हमने डोमेस्टिक टीम्स के अंदर ये बायो सिक्योर को हम लेकर आए। अनलाइक इंग्लैंड जहां पर उन्होंने बायो सिक्योर के लिए आउटसोर्स कर दिया था, हमने अपनी कैपेबिलिटीज, अपने एक्सपर्टीज, अपने लोगों को ट्रेन किया और उनसे हम ये बायो सिक्योर बनवा रहे हैं। हम सबके लिए एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड और अनयूनिक सिचुएशन है, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू डील सर्टेन चीजों से, बट स्लोली चीजों में बेहतरी आ रही है। 100% जैसे आपने बात की, वो इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ग्राउंड्समैन से लेके और ऑल द वे अप, कहीं ना कहीं छोटा मोटा लैप्स हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप उठा के देखें 28 सितंबर से लेके और आज की तारीख तक, जिसमें 50% से ज्यादा डोमेस्टिक के मैचेस, जो कि मैं बात कर रहा हूँ राउंड अबाउट 105 डोमेस्टिक मैचेस की और फिर 6 इंटरनेशनल मैचेस की, और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 1700 से 1800 टेस्ट होना और उसमें 4 या 5 पॉजिटिव आना, आई थिंक ये इंडिकेटर्स हैं कि हमने खासी हद तक सक्सेसफुली चीजों को डिलीवर किया है। हैविंग सेड दैट, यकीनी तौर पर बेहतरी की गुंजाइश है, यकीनी तौर पर वी नीड टू डू स्लाइटली बेटर, बट इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। प्लेयर से लेके एडमिनिस्ट्रेटर से लेके ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर हैज टू कंट्रीब्यूट, क्योंकि लार्जर पिक्चर क्या है? लार्जर पिक्चर ये है कि अगर हम सक्सेसफुली PSL के 4 ये मैच, क्योंकि पहले जो PSL के 30 मैचेस थे उनकी
की यूनिकनेस ये थी कि पाकिस्तान में पहली दफा टूर्नामेंट का इनेकाद हो रहा था, सिक्योरिटी, जेडी में लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वो दूसरा चैलेंज था। अब कोविड के अंदर अगर हम सक्सेसफुली ये डिलीवर करते हैं तो हम वर्ल्ड को क्या मैसेज दे रहे हैं? सिक्योरिटी हम वैसे क्लीन कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है हमारे पास, और हमारे अंदर ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है कि जहां दुनिया में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स या रुक गए हैं या श्रिंक हो गए हैं या छोटे लेवल के ऊपर हो रहे हैं, हम बिजनेस एज यूजुअल के हिसाब से स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के अंदर क्रिकेट को करा सकते हैं और कामयाबी से करा सकते हैं। तो ये सबके लिए एक मेजर चैलेंज है, सिर्फ पीसीबी के लिए ही नहीं है, आई गेस सबके लिए, और सब इसमें बहुत इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। छोटी मोटी चीजों का ऊपर नीचे हो जाना, आई थिंक वी हैव टू टेक इट ऑन और वी हैव टू मूव, कंटिन्यू टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। सर मुझे बताइएगा कि इत्तलात हैं कि कराची किंग्स की टीम के कुछ लोगों के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं, इज दैट ट्रू और नॉट सर? जी नहीं, एक उनके मेंबर का रिजल्ट पॉजिटिव आया था जी, 3 टेस्ट हुए हैं सर उनके जी। एक मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूँ, एक उनके मेंबर का आया था तकरीबन 2 बजे पॉजिटिव, और जो हमारे क्रिकेट बोर्ड के स्टैंडर्ड एसओपीज हैं उसके हिसाब से कराची किंग्स के सारे मेंबरान के टेस्ट हुए दोबारा। उनके टेस्ट अल्लाह का शुक्र है 9 बजे नेगेटिव हुए सबके, उन सबको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ मिला, जिसका हमने बाज़ाब्ता ऐलान अब से तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे पहले कर दिया है। तो टीम की खबर मुझे नहीं पता कहाँ से आ रही है, बट एक मेंबर यस पॉजिटिव था, बट उसके बाद कराची किंग्स के सारे खिलाड़ियों के और उनके सपोर्ट स्टाफ के टेस्ट हुए जो कि नेगेटिव आ गए। सर मतलब 1-2 टीमें ऐसी हैं जो कि इस बायो सिक्योर बबल का ब्रीच भी कर रही हैं सर, कुछ चीज़ें हमारी भी नॉलेज में आई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इसलिए कि जाहिर सी बात है, अच्छा नहीं लगता किसी को पिन पॉइंट करना, लेकिन सर क्या मतलब बात यही है ना कि अगर इसमें से कोई टीम या कोई 2-3 मेंबर्स भी अगर इस बबल में से निकलेंगे तो फिर चांसेस हो सकते हैं इन्फेक्शन के, क्या कहेंगे सर, इसको मजीद बेहतर कैसे बनाया जाए? देखिए, जैसे मैंने शुरू में किया कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और उन जिम्मेदारियों को निभाना है, क्योंकि हम लार्जर पिक्चर देख रहे हैं, हम एक इवेंट की बात नहीं कर रहे। देखिए, अगर हम पीएसएल कामयाबी से कर देते हैं और हम उसके बाद डोमेस्टिक के आखिरी जो हमारे कुछ मैचेस रह गए उनको डिलीवर कर देते हैं, तो अगले साल साउथ अफ्रीका की टीम में भी आना है, चांसेस है कि इंग्लैंड की टीम भी शॉर्ट टूर के लिए T20 के लिए आ जाए। अगर हम ये सब अच्छे तरीके से अचीव करते हैं तो जनवरी फरवरी और फिर दोबारा जब पीएसएल होता है तो हमें रिटर्न उस टाइम के ऊपर मिलेंगे। कहीं जैसे मैंने फिर कहा छोटे मोटे लैप्सेस हो जाते हैं और ये अनइंटेंशनल होते हैं, इंटेंशनल नहीं होते, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो एक सर्टेन स्टाइल से जिंदगी गुजारने का दिया और हम स्लोली इस चीज से रिकंसाइल कर रहे हैं कि हमें कोविड के साथ रहना है और हमें बहुत एहतियाती से अपनी जिंदगी को गुजारना है। हम जिस तरह रेकलेसली पीरियडली रहते थे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते थे, हाइजीन का ख्याल नहीं करते थे, अब से बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है और उसमें बहुत बेहतरी आई चली जा रही है। ऐसा कोई मेजर लैप्स नहीं हुआ जहां पर कि कोई जेन्युइन ब्रीच हुआ हो, क्योंकि हमारे अपने सिस्टम्स इन प्लेस हैं, हमारे ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स असाइंड है टीम्स के साथ, हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, टीम के साथ रेगुलर हमारी मेडिकल टीम का कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई, बट बहरहाल सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना भी है और उनको निभाना भी है, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समील हसन बर्नी साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के वक्त दिया सर। वी विश यू ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट कामयाबी के साथ अपने अख्ताम तक पहुंचेगा और जो मैचेस रह गए तो उनको कामयाबी के साथ खेला जाएगा और इंटरनेशनली जो क्रिकेट है पाकिस्तान में वो मज़ीद बहाल होगी। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो कराची के मसाइल पे भी बात होगी, KCR के हवाले से भी बात होगी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन अब कुछ बात करेंगे कराची के मसाइल के हवाले से। कराची को कौन से मसाइल दरपेश हैं, किस तरह उनको हल किया जा सकता है और
جو ہمارے کراچی کے ایم این ایز ہیں وہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ممبر نیشنل اسمبلی آفتاب صدیقی صاحب سے, اور ان سے بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ ناظرین جب کراچی کے مسائل کی بات کی جاتی ہے یا جب کراچی کے مسائل کے حل کی بات کی جاتی ہے تو اسٹیک ہولڈرز کراچی میں جو ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف ہی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم آفتاب صدیقی صاحب سے لائیو بات کریں. سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہیں. جی وعلیکم السلام, کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میں ٹھیک ہوں سر. سر اب اس میں مزید آپ سے ہم بات کرنا چاہ رہے تھے, اور سب سے اہم جو ایک مسئلہ ہے کراچی کا, یعنی بلدیاتی نظام کی اگر بات کی جائے کراچی کے, تو ایک تو اس کا بالکل لیپس ہے. دوسرے سر ابھی حالیہ بلومبرگ نے اپنی رپورٹ شائع کی ہے جس میں کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم کو بدترین سسٹم قرار دیا گیا ہے. سر اب سندھ حکومت کی ذمہ داریاں اپنی جگہ, لیکن وفاقی حکومت پر بھی تو ذمہ داری آتی ہے سر کہ ٹرانسپورٹ سسٹم کو دیکھا جائے, اس کو بہتر کیا جائے. آپ کیا کہتے ہیں سر, ٹرانسپورٹ کے جو ایشوز ہیں اس پر وفاقی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی بدقسمتی ہے کراچی شہر کی, اور یہ ایک المیہ ہے کہ 18 امینڈمنٹس کے بعد ساری رسپانسبلٹیز جو ہیں پروونشل گورنمنٹس کی ہوتی ہیں اپنے شہروں کو, اپنے صوبے کی ترقی کے لیے اور اقدامات لینے کے لیے. انفارچونیٹلی کراچی شہر صوبہ سندھ کو بھی فیڈ کرتا ہے اور پورے پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. اکنامیکل ہب ہے, ہر آدمی اس بات کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہے اور ہر آدمی اس کے لیے بات بھی کر رہا ہے. مگر 12 سال ہو گئے ہمیں یہ دیکھتے ہوئے کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 5 سال فیڈرل میں بھی رہی, 2008 سے 2013 اور 2008 سے کنٹینیوس جو ہے وہ صوبہ سندھ میں ہے. اس 12 سال میں ایک بس کا بھی اضافہ نہیں ہو پایا. پانی کی سپلائی میں الگ پرابلم ہے, 1/3 پانی کراچی شہر کو مل رہا ہے. سیوریج کی لائنیں ٹوٹ چکی ہیں, اسٹارم واٹر ڈرینیج کے ساتھ مل چکا ہے. تمام سول ریلیٹڈ ایشوز جو ہے اس گورنمنٹ میں بے انتہا بڑھ چکے ہیں. سڑکوں کی حالت آپ دیکھیں ابتر ہو چکی ہے, اور جس طرح آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ انٹرنیشنلی جو رپورٹ آ رہی ہے کراچی بدترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے, سندھ گورنمنٹ اس کے کراچی شہر کو آن نہیں کرتی. یہاں سندھ میں جتنے منسٹرز ہیں سب جو ہے نا رورل ایریا سے تعلق رکھتے ہیں, اربن ایریا سے تعلق نہیں رکھتے. کراچی شہر کو انجوائے کرتے ہیں اور کراچی شہر کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ 2009 سے 10 سے جس وقت 18 امینڈمنٹ آئی ہے, نیشنل فائنینس کمیشن کے تھرو ہزاروں ارب روپے سندھ کو فیڈرل گورنمنٹ نے دیے, مگر فیڈرل اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے یہاں کراچی شہر پہ پیسہ نہیں لگایا. اس کی صرف ایک وجہ نظر آتی ہے کہ یہ اس شہر کو اون نہیں کرتے, کیونکہ سندھ میں جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ گاؤں اور رورل ایریا سے گورنمنٹ بن جاتی ہے, اربن ایریا کے اتنی سیٹس نہیں ہیں. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ جس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز ایگری کرتی ہیں, اور میں نے بھی کافی آواز اٹھائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ کراچی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو صحیح گنتی نہیں ہوئی. کراچی کی آبادی 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور اس وقت 1 کروڑ 60 لاکھ کے اوپر ساری پلاننگ ہوتی ہے. جب 1 کروڑ 60 لاکھ پہ ہوگی تو پہلے دن ہی ساری چیزیں فیل ہو جائے گی. اب کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ پانی, بجلی اور سیوریج اور سڑکوں کا ایشو نہیں ہے. یہاں پہ سب سے بڑا مین ایشو ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جب سے بنی ہے کراچی شہر میں انلیگل کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے, انکروچمنٹ شروع ہو گئے ہیں. کراچی کے تمام اسٹارم واٹر ڈرینیج اور ندیوں کے اوپر جو ہے انلیگل کنسٹرکشن ہو گئی ہے. اب وہاں سے لوگوں کو ہٹانا کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کیا جائے. اسی طرح ریلوے کی زمین پہ لوگوں کو آباد کر دیا گیا. یہ ایڈمنسٹریٹر جو کراچی کے رہے ہیں, کمشنر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ایڈمنسٹریٹولی یہ فیل ہو گئے ہیں. انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو بٹھایا
گیا, پیسے کھائے اور وہاں سے ہٹایا نہیں. کراچی کا المیہ دوسرا یہ بھی ہے کہ کراچی کا ماسٹر پلان نہیں ہے. جب ماسٹر پلان نہیں ہوگا تو ہیپیزٹلی جو ہے نا ایکسپینشن ہوگی. سارا پاکستان سے لوگ کراچی بزنس کے لیے آتے ہیں, کراچی سب کو ویلکم کرتا ہے, مگر کراچی کو جو گورنمنٹ کرتی ہے حکومت, وہ کراچی کے لیے ایڈمنسٹریٹولی بھی فیل ہو چکی ہے, انٹینشنلی بھی وہ ان کے جو حرکتیں ہیں وہ کراچی شہر کے اگینسٹ ہیں. نہ یہاں یہ وہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہاں سے کراچی شہر سے صرف پیسے ملتے ہیں, ووٹ نہیں ملتے, اور نہ آئندہ ان کو کبھی ووٹ ملیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک سندھ گورنمنٹ آگے نہیں بڑھے گی اور سندھ میں چینج نہیں آئے گا, اور خالی سندھ کراچی کا ایشو نہیں ہے, آپ دیکھیں لاڑکانہ, میرپور خاد, ٹنڈو آدم, جتنے بھی سندھ کے شہر ہیں, نہ وہاں پہ ویکسین ہے, کتے کاٹنے سے بچے مر جاتے ہیں, ایمبولینس ہے نہیں, بچے عورتیں بچے رکشاؤں میں روڈ کے اوپر جنم دے رہی ہوتی ہیں, اور ایمبولینس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں. وہاں پہ بھی سیوریج کا نظام دیکھیں تو پورا سندھ تباہ برباد ہو چکا ہے, اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ کرپشن اور کرپشن. آپ دیکھیں جو پروگرام کراچی کے جو اینکرز ہیں وہ جو کراچی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب کو پتہ ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے. میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ایجوکیشن اسٹینڈرڈ یہاں کراچی اب سندھ کا گر چکا ہے, یہاں پہ ہیلتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بس کیونکہ بھٹو زندہ ہے اس لیے یہ ووٹ ان کو مل رہا ہے. سر اگر بات کی جائے بلدیاتی اداروں کی, ظاہر سی بات ہے اب جب بلدیاتی حکومتیں اپنی مدت پوری کر چکی ہیں اور جو نئے بلدیاتی الیکشن ہیں انہیں مؤخر کر دیا گیا ہے کہ جب تک مردم شماری کا آڈٹ نہیں ہو جاتا یا دوبارہ مردم شماری نہیں ہو جاتی اور مردم شماری کے حتمی نتائج جب تک جاری نہیں ہو جاتے اس وقت تک بلدیاتی الیکشن نہیں ہو سکتے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب اب اس میں وفاقی حکومت کا بھی کردار ہے سر کہ مردم شماری کرائی جائے, یا اس چیز کا مطلب حل تلاش کیا جائے تاکہ کراچی صرف ایڈمنسٹریٹرز کے رحم و کرم پہ نہ ہو بلکہ باقاعدہ الیکٹڈ نمائندے جو ہیں وہ بلدیاتی حکومت کو سنبھالے. کیا کہیں گے سر آپ؟ لیکن ڈاکٹر صاحب اس وقت بلدیاتی نظام آ بھی جائے تو کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی ابھی 3 مہینے پہلے بلدیاتی نظام تھا اور وسیم اختر صاحب میئر کراچی تھے. آپ نے دیکھا کہ پورے 4 سال وہ روتے رہے کہ ان کو فنڈز نہیں مل رہے, ان کو ریسورسز نہیں ہیں, کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے ریفارم کی, بلدیاتی ریفارم کی, جس کے لیے ہمارے اپوزیشن لیڈرز فردوس شمی نقوی نے بل بھی جمع کرائے اسمبلی میں بھی اور ہم کورٹ میں بھی گئے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ 140A کے تحت جو ہے کراچی کی میونسپیلٹی کو پاورز ملنے چاہیے جو نہیں ملے. میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی یہ انڈر ڈسکشن ہے کہ SBCA کو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنایا جائے. اسی طرح سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کراچی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنائی جائے تاکہ ایک ہی شہر کو, کیونکہ 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے سندھ کی ٹوٹل آبادی ہے 4.5 کروڑ آبادی ہے, اور شہر کراچی اتنا بڑا ہے کہ مختلف ملکوں سے زیادہ بڑا ہے یہ. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ریفارم آئے, پاورز ملیں میونسپیلٹی کو. تو اس کے بغیر کوئی بھی میئر آ جاتا ہے, الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ بیکار ہے الیکشن ہونا جب تک کہ ریسورسز اور پاور نہیں ملتی. دوسرا یہ کہ کراچی کو جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ اس شہر کو اپنا ریونیو خود جنریٹ کرنا ہے, کیونکہ فیڈرل کے پاس سے جو فنڈز آتے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ دیتی نہیں ہے کراچی شہر کو, دوسرے شہروں کو. تو اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ میونسپیلٹی ہو جس کے اپنا کمشنر ہو, ساری چیزیں ہوں, پولیس اس کے انڈر میں آئے. تو یہ پورے ریفارم کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کراچی شہر صحیح نہیں ہو سکتا. سر آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے بلدیاتی الیکشن نہ ہونے میں, ظاہر سی بات ہے سینسس کا یا تو آڈٹ ہو جائے یا دوبارہ مردم شماری ہو جائے, سر وفاقی حکومت کا ہی کام ہے نا, تو ایک طریقے سے اس تاخیر کی ذمہ دار تو پھر وفاقی حکومت ہوئی. جی سر. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, انصاف ہونا چاہیے, اور چاہے پورے پاکستان کی ہو, سندھ کی ہو یا کراچی کی ہو, گنتی صحیح ہونی چاہیے اور لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 2016-17 میں جو مردم شماری ہوئی تھی کراچی کے حوالے سے, تو ہم تمام لوگ کراچی کے اس بات پہ متفق ہیں کہ کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ گنتی صحیح نہیں ہوئی. ہم سب یہاں کے رہنے والے ہیں, کراچی میں پیدا ہوا, یہیں پہ ہماری لائف ساری گزری. ہمیں معلوم ہے کہ کراچی میں اس وقت 3 کروڑ کی آبادی ہے, اور یہ ایک طے ہوا تھا ایک کمیٹی میں کہ 5% کا سیمپل آڈٹ ہوگا, وہ بھی نہیں ہو پایا کیونکہ وہ ٹائم بار تھا.
اور اب ہم سب اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن سے پہلے سینسس کی اناؤنسمنٹ ہو. جب تک سینسس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, نئی حلقہ بندیاں نہیں ہوتی, تو بلدیاتی الیکشن ہونا نہ ہونا بیکار ہے, وہ ہو نہیں سکتے. میں انشاءاللہ ہم سب کوشش کر رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کہ اس کے اوپر کوئی ایسا طریقہ کا لائے عمل طے کیا جائے کہ کراچی کے عوام کے خواہشات کے مطابق اور جو ان کا رائٹ ہے اس کے اوپر سینسس کیا جائے اور نئے نمبر اناؤنس کیے جائے. سر, گزشتہ دنوں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے سندھ اسمبلی میں ایک ایس ایل اے جو کہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ مجوزہ 2020 جو ہے وہ جمع کرایا گیا ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بلدیاتی نظام کی بہتری بھی ہے اور تمام مسائل کا حل بھی ہے. سر, آپ سے کنسلٹیشن کی گئی, آپ کی نالج میں ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اس سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2020 پروپوزڈ کو؟ فردوس شمیم نقوی نے بھی بلدیات کے حوالے سے ریفارم کا بل اسمبلی میں دیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے متحدہ کا ہو یا ہمارا ہو, اس کے اوپر ڈیلیبریشنس ہونی چاہیے, اس کے اوپر اسپیشل کمیٹی بنی چاہیے, اسٹینڈنگ کمیٹی, اور جو اس کی جو سبمٹ کی ہے دونوں پارٹیز نے, اس کے اوپر ڈسکشن ہو اور ایک بہتر سلوشن لے کے آئے. تو میں اسی طرح میں اٹارنی جنرل آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کروں گا, آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے جن کا تعلق کراچی سے ہے, ان سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ 140A جو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے, اسد عمر صاحب نے, اس کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور کراچی کو اس کے حوالے سے کراچی کو اس کے رائٹس ملنے چاہیے. اور میں بڑا تہ دل سے مشکور اپنے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ کراچی کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ انٹرسٹ لیا, اور یہاں پہ سیشن بھی کرتے ہیں, یہاں پہ بیٹھک بھی ہوتی ہے, اور اس میں تمام اداروں کو بلایا جاتا ہے, مگر ابھی تک وہ ادارے زیادہ تر ادارے کوآپریٹ نہیں کر رہے, ان کی اپنی مجبوریاں ہیں. تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ 140A کے اوپر اس کو ڈیلی بیسس پہ اس کو یا جس طرح بھی ایکسپیڈائٹ کیا جائے اور اس کا کوئی حل نکالا جائے. سر, یہ بتائیے گا کہ کراچی میں اور خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ کی پاکستان کی جب بات کی جاتی ہے, اور کچھ ایسے لیڈران متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جو بہت عرصے سے ملک سے باہر تھے, ان کی بھی واپسی ہوئی ہے کراچی میں. پھر وائس آف کراچی کے پلیٹ فارم سے باقاعدہ ایک ویڈیو بیان واسع جلیل صاحب کا بھی ریلیز ہوا ہے, میڈیا میں کافی بات بھی ہوئی ہے اس پہ. کیا سمجھتے ہیں, کراچی کی سیاست میں کوئی ہلچل دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ نہیں جی, کوئی ہلچل نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. وہ آدمی جو پاکستانی ہیں, جس نے ہمیشہ پاکستان کا فلیگ کو بلند کیا, پاکستان سے کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی, اس کا رائٹ ہے, وہ پاکستان آ سکتا ہے. وہاں سوائے ان تمام لوگوں کے جو MKM لندن ہیں, جنہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی یا پاکستان کے خلاف جو ہے نا پیش رہے, ان کو تو کوئی بھی نہیں چاہے, کوئی بھی پاکستانی نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان آئے, بلکہ اگر آتے ہیں تو ان کے غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے. ہر وہ پاکستانی جو محب وطن ہے, اس کا رائٹ ہے وہ پاکستان آئے, اور بالکل آنا چاہیے, اور یہاں پہ ایک پازیٹیو رول انہیں پلے کرنا چاہیے, اور MKM کے لیے بھی, کراچی کے لیے بھی, اور پاکستان کے لیے. سر, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. PSL پاکستان سپر لیگ جو ہے اس کا انعقاد ہو رہا ہے کراچی میں, نیشنل اسٹیڈیم میں میچز کھیلے جا رہے ہیں. ٹریفک کا شیڈیول بھی دے دیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ٹریفک کو بند کیا جائے گا, لیکن 14, 15 اور 17 کے لیے اب غیر اعلانیہ طور پہ فلائی اوورز بند کر دیے جاتے ہیں. لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے. ہاسپٹلس قریب ہیں سر, 2 بڑے بڑے ہاسپٹلس کراچی کے یہاں پر موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں سر آپ, کیا اس کو مزید بہتر طریقے سے مینیج نہیں کیا جا سکتا تھا تاکہ کم سے کم شہریوں کو یہ پریشانی نہ ہوتی؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی شہر میں جس طرح انہوں نے پلاننگ کی ہے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے اور لا اینڈ آرڈر جو ایجنسیز ہیں, انہوں نے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 4 سے 6 گھنٹے جب آپ مین سڑکیں بند کر دیں گے, اور خاص طور سے اسٹیڈیم روڈ, کل میں خود بھی سپر ہائی وے سے آ رہا تھا تو 2 گھنٹے میں اسٹک اپ ہو گیا. ایک طرف سے تو آغا خان کے سامنے سے تو ٹریفک کھلی ہوئی تھی, اور حسن اسکوائر سے ٹریفک بند کی ہوئی تھی, شارع فیصل سے. اس وقت ٹریفک بند کریں جس وقت وہ ٹیمیں پریکٹس کے لیے آ رہی ہیں یا جا رہی ہیں. اس کو سینسیبلی پلان کرنا پڑے گا. ان لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کراچی شہر میں ویسی کنجیشن بہت زیادہ ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے. شام میں جب پیک آورز جو ہوتے ہیں, اگر آپ آئی چنڈی گڑھ روڈ سے, MAGنا روڈ سے اگر آپ ناز آباد یا سینٹرل جانا چاہیں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹریفک بھی اگر طریقے سے پلان نہیں کریں گے تو یہ 2, 2.5, 3 گھنٹے لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس میں پیٹرول بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے,
اور لوگوں کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. ہم نے پورا پروٹیکشن دینا چاہیے اپنے فورن پلیئرز کو, ان کی حفاظت ہمارا فرض ہے, مگر سینسبلی پلان کریں تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں, اور پہلے سے اناؤنسمنٹ ہونا چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ ٹیم اگر 3 بجے نکلتی ہے تو 12 بجے سے 12:30 1 بجے سے یہ سڑکیں روڈ بلاک کر دیتے ہیں. یہ عجیب سی صورتحال ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وی آئی پی موومنٹ ہے اس میں بھی وی آئی پی شاید اتنا نہیں چاہتے کہ اتنا بلاک ہوں سڑکیں, جتنے ہمارے شہر کی پولیس یا پورے پاکستان کی پولیس اور ادارے جو ہے نا ان کو پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں. اس چیز کو ہمارے اداروں کو بھی, ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی سمجھنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آفتاب صدیقی صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی اور رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے آن لائن. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کچھ کے سی آر تجاوزات کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور کرونا کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, اور ناظرین ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے کرونا کے حوالے سے, جس کا پھیلاؤ مزید بڑھتا جا رہا ہے. اور آج این سی او سی کی میٹنگ, اس کا ایک اجلاس بھی ہوا جس کی صدارت جو ہے وہ اسد عمر صاحب نے کی, اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ پبلک گیدرنگس کو اوائڈ کیا جائے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام. سر, کرونا کے حوالے سے لوگوں میں مزید اب خدشات بڑھتے جا رہے ہیں, پریشان ہیں لوگ, لیکن شاید اس طرح ایس او پیز کی پابندی نہیں کر رہے, کرونا بڑھتا جا رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے, لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ کرونا بڑھ رہا ہے, اور میں بھی ہے, مطلب یہ بڑا ایک پرپلیکسنگ بات ہے, کیونکہ وجہ یہ کہ بالکل احتیاط جو ہے وہ دوبارہ سے جو کرنی چاہیے. جس طرح شروع میں کر رہے تھے لوگ, ڈرے ہوئے تھے, اس طرح سے ہو نہیں رہی ہے, اور کیسز بتدریج بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ کچھ ایریاز میں تو 17% پازیٹیوٹی آ رہی ہے, جو کہ اوور آل تو 5% کے اراؤنڈ آ رہی ہے, لیکن کچھ ہاٹ اسپاٹس میں تو 17% 18% پہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے, جو کہ بہت خطرناک ہے. کراچی کا جو فرحان بھائی, مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی, ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو گیا ہے فرحان عیسیٰ صاحب سے. جی سر, آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ اچھا, ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس طرح فرحان عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب, کیا فرما رہے تھے آپ؟ جو ایکسپو سینٹر کراچی ہے, جو کہ پاکستان کا پہلا آئسولیشن سینٹر بنا تھا, فیلڈ آئسولیشن سینٹر کراچی کے نام سے, اس کے اندر پیشنٹ بالکل کم ہو گئے تھے, بلکہ وہ سوچ رہے تھے, پلاننگ ہو رہی تھی کہ اس کو بند کر دیا جائے. لیکن اب جو ہے تقریباً 50 سے اوپر پیشنٹ چلے گئے ہیں, اور وہ کیونکہ فری ہاسپٹل ہے, فری علاج ہو رہا ہے, تو وہاں پہ پیشنٹ رجوع بھی کر رہے ہیں, اور کالز پہ کالز آ رہی ہیں, اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور بڑا الارمنگ سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ابھی بھی گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی شادی ہالز 10 o'clock تک, اور دوسری جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں, لیکن اس کے مطلب بات 10 بجے تک کی نہیں ہے نا, کہ کیونکہ لوگوں کا خیال نہیں رکھیں گے اور اپنے آپ کو انفیکٹ کرتے جائیں گے, تو یہ سچویشن پھر بالکل ہی لاک ڈاؤن کی طرف موو کر جائیں گے, جیسے کہ انگلینڈ میں یا یورپ کے بہت سارے ممالک جو کہ ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ کنٹرول نہیں کر پائے, اور وہ ہفتوں کی لاک ڈاؤن کی طرف موو کر رہے ہیں. فرحان بھائی, یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا اب جو کرونا کی لہر ہے یہ پچھلی لہر سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اموات زیادہ ہو رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس لہر میں تھوڑی سی کمپلیکیشنز یا جو اس کی سختی ہے یا تیزی ہے وہ زیادہ ہے؟ دیکھیں, اس میں ابھی بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ وجہ یہ کہ یہ لہر میں جو وائرسز ہمارے پاس اب موجود ہیں, کیونکہ جس زمانے میں پہلی دفعہ کووڈ آیا تھا, تو اس زمانے میں جو فرسٹ لہر جس کو آپ کہہ رہے ہیں, اس پر ساری ٹریولنگ اور ایئر ٹریول وغیرہ ساری اسپیشلی بند ہو گئی تھی. لیکن ابھی سلسلہ یہ ہے کہ ایئر ٹریول بھی ہو رہا ہے, تو اس وائرس کے تقریباً 3 سے 4 سب ٹائپس ہیں جو کہ الگ الگ علاقوں میں پھیلے ہوئے تھے, کچھ زیادہ ڈینجرس بھی تھے, اور یہ وائرس میوٹیٹ بھی کر رہا ہے. تو اب جو ہے وہ ایک جو وائرس آ رہا ہے وہ بڑا مکسچر وائرسز آ رہے ہیں, کیونکہ لوگ ٹریول کر کے پاکستان آ رہے ہیں, وہ وہاں سے وائرسز کو لے کے آ رہے ہیں, جو کہ وہاں کی میوٹیشنز کو لے کے پاکستان آ رہے ہیں. دوسرا, ہم سردی کی طرف موو کر رہے ہیں, اور پاکستان کے کچھ علاقے کافی ٹھنڈک ہو چکی ہے وہاں پہ جو ہے ویسے بھی
سانس کی بیماریاں اور ایزما اور جو نیمونیاز اور یہ سردی میں بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ اس کا بھی ڈیفینیٹلی اثر آ رہا ہے. پھر اب اسموگ ہونا شروع ہو گئی ہے لاہور میں اور بہت ساری جگہوں میں جہاں پہ پولوشن بہت زیادہ ہے. پنجاب کے خاص طور پہ علاقے ایسے ہیں اور ایون سندھ کے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پولوشن کا جو انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے جب ہوا ٹھنڈک ہونے لگتی ہے, کیونکہ یہ جو پولوشنز ہوتی ہے یہ ہوا میں پھر اوپر کی طرف نہیں جا رہی ہوتی, وہیں پہ منسلک ہو جاتی ہیں. اور جہاں پہ فیکٹریز کا جہاں پہ زیادہ کام کر رہی ہیں, دھواں چھوڑ رہی ہیں, وہ پولوشن زمین پہ زیادہ رہنے لگ جاتی ہے اور وہ لوگوں کے اندر جا کے وہ کافی ڈیمیج کرتی ہے, جس میں یہ وائرس کا اثر زیادہ ہو رہا ہے, یہ دیکھا جا رہا ہے. بالکل. اچھا سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا ڈینگی وائرس جو اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے؟ کچھ میرے بھی ایسے جو ہمارا فرینڈ سرکل ہوتا ہے اس میں 1-2 ڈیتھس بھی ہوئی ہیں ڈینگی سے, اور بڑا شدید قسم کا ڈینگی وائرس جو ہے نا اٹیک کر رہا ہے. کیا کہیں گے سر آپ؟ اصل میں ڈینگی بھی آ رہا ہے, ٹائیفائڈ, ڈینگی اور یہ کرونا, یہ تینوں بیماریاں جو ہیں وہ سمہاؤ جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں بیسکلی آف دا کاؤنٹر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آف دا کاؤنٹر سیلز آف میڈیسن ہے, جس کی وجہ سے ٹائیفائڈ ریزسٹنٹ ہو گیا ہے اور وہ بھی بلکہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. گورنمنٹ نے حالانکہ پچھلے سال مہم بھی چلائی تھی ویکسینیشن کی, یہ جو ایکسٹریملی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کے بارے میں, تو وہ بھی ڈیفینیٹلی پھیل رہا ہے. سب سے زیادہ جو تکلیف لوگوں کو آ رہی ہے وہ ڈینگی کی تو آ ہی رہی ہے, لیکن جو پولیو کی ویکسینیشنز اور جو بچوں کی میزلز, ممپس, روبیلا اور یہ جو ویکسینیشنز تھیں جو ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن کے توسط سے ہوتی ہیں اور وہ فری ویکسینیشن ہے, اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے. تو بیسکلی یہ ساری جو اچھا اس کے بعد جو ایک اور جو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ فلو کی ویکسینیشنز بھی شارٹ ہوئی ہوئی ہیں جو سالانہ لوگ لگاتے ہیں, خاص طور پہ ایلڈرلیز کو ریکمینڈیڈ ہوتا ہے, وہ بھی شارٹ ہوئی تھی. تو ملٹیپل پرابلمز آ رہے ہیں. ایک طرف اینٹی بایوٹک ابیوز کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ڈینگی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ملیریا نہیں ختم ہو سکا تھا, تو ظاہر پہ جب ڈینگی آیا تو وہ بھی مچھروں کا معاملہ سردیوں میں بڑھ جاتے ہیں اور باہر ڈیفینیٹلی مچھر اب بہت ہو گئے ہیں, تو وہ جو ہے اس کا افیکٹ بھی آ رہا ہے. پھر ٹائیفائڈ اپنی جگہ پہ سام جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے, اور تھرڈلی کووڈ کی جو ملٹیپلیکیشن ہے. تو بیسکلی تو سب سے زیادہ احتیاط اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اگر لوگ جو ہیں رہیں اور ایس او پیز کو فالو کریں, غیر ضروری باہر نہ نکلیں, اللہ بلا نہ کھائیں, ہائیجینک جگہوں سے کھائیں. تو یہ سب چیزیں کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فرحان, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں بتاتا چلوں ڈاکٹر فرحان جو ہیں وہ روٹری کلب کے ڈسٹرکٹ گورنر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ عیسیٰ لیب کے ڈاکٹر عیسیٰ لیب کے چیئرمین بھی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. مفید معلومات آپ نے دیں, بہت شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.